अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो सामने आ चुका है, जो आज ही समाअत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो केस का फ़ैसला है वो महफूज किया था और ये वाज़े किया था कि आज मुख्तसर फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुख्तसर फ़ैसला है वो सुना दिया है और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो PTI को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से फ़ैसला था उसको कलअदम करार देते हुए हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा है। अब ऐवान के अंदर जो मखसूस नशिस्तें होंगी वो मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पार्लियामेंट में मौजूद दीगर जमातें हैं उनको मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मखसूस नशिस्तें का हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला है वो तो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया है, अब डिटेल्ड जजमेंट जो है वो तो अभी आनी है, लेकिन इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। असद रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है असद, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि PTI के जिन बात हो रही थी, हुकूमत के जिन लोगों से बात हो रही थी, वो समाज से पहले भी बड़ा क्लियर थे कि फ़ैसला क्या आना है। जी बहुत शुक्रिया। शायद ये कोई खास अच्छी बात नहीं है कि इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी कि फैसला क्या आएगा और किस तरह आएगा। तवक्को तो ये करनी चाहिए कि आइन को और कानून को सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा। जी, वैसे तो तफसीली फैसला पढ़ना होगा, लेकिन इस गैर हतमी सतह पे भी ये कहा जा सकता है कि फैसला ऐसा लग रहा है कि आइन से भी हट के है, रिव्यू के असूल से भी हट के है और हमारे माजी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हट के है। याद रहे कि जो पिछले साल फैसला आया था उसने ये बात वाजे कर दी थी कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त था ये फैसला करते हुए कि तमाम उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे और फिर उसके बाद पार्लिमानी सतह में भी उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और साथ में अदालत उज़्मा ने यह भी फैसला किया था कि ये कहना कि कौन सी जमात हमारे सामने है, कौन से ये प्रोसीजरल रुकावटें हैं, ये आईनी दायरे इख्तियार में नहीं देखा जाता, क्योंकि इलेक्टोरेट में आप जो भी आदमी वोट देता है उसके जो बुनियादी हकूक हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना वो हमारी अवलीन तरजीह है। लेकिन असद साहब, ये जो माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही थी कि वो जमात जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हो सकती हैं, इस ऑब्जर्वेशन में आपके नज़दीक कितना वजन है? जी, ऑब्जर्वेशन में वजन होता अगर अदालत उज़्मा ने अपने ओरिजिनल फैसले में इतनी ज्यादा तसल्ली बख्श तफसीलन इसमें डिटेल रीजनिंग ना दी होती। रिव्यू वर्डिक्ट तब होता है जब कोई ऐसी इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी कोई कानूनी कमजोरी हो कि उसमें फैसला करना हर हाल में मैंडेटरी हो जाता है। रिव्यू तब नहीं होता अगर आपको कोई उसकी बात गलत लगे या आपको उसकी बात ऐसे लगे जो आपकी अपनी जाती राय से इत्तेफाक ना कर रही हो। ओरिजिनल वर्डिक्ट में ये बाकायदा कहा गया था कि सियासी जमात को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते बस ये कहते हुए कि आपने उनका इंतखाबी निशान ले लिया है। और अदालत उज़्मा ने इस चीज को सामने रखते हुए ये कहा था कि तहरीक इंसाफ बतौर एक जमात इंतखाबात में खड़ी हुई थी और उस तौर पे उनको ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो इस तरह की प्रोसीजरल रुकावटें खड़ा करना मैं समझता हूँ ना इधर है ना उधर है। जो अदालत उज़्मा की अक्सरियत थी जिसमें मंदोखेल साहब और काजी फायद ईसा साहब भी शामिल थे, उन्होंने पूरी तौर पे कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये वाज़ेह गलती हुई। तो असद साहब, अब आप ये मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं कि जो 80 अरकान हैं उनको दोबारा सुनने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, आपको ये मामला यहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या क्या नज़र आ रहा है आपको? जी वो तो आपने मामूली उसका एक राइडर दे दिया आपने बिल्कुल आखिर में कि जी चलें आपने अपनी जो बढ़ास निकालनी है वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निकाल लें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रवैया है इस जमात की तरफ वो सबके सामने है। बुनियादी नुक्ता तो यही है कि जो मखसूस नशिस्तें, जो इलेक्टोरेट का, जो अवाम का फैसला था कि हमने एक जमात को ये एक इमानत के तौर पर वोट दिया है और उसके एवज ये कोई 22 से 23 मखसूस नशिस्तें फराहम होनी चाहिए। आज अदालत उज़्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी अभी याद रहे अंडर चैलेंज है, उसका भी किसी ने फैसला नहीं किया, 26वीं तरमीम का भी किसी ने फैसला नहीं किया। उस बेंच ने ये कहा है कि वो 23 मखसूस नशिस्तें अब सिफर हो जाती हैं, और उसका तो असर आप जनाब बेहतर जानते हैं, आपका गहरी एक है, आपका एक साहबी वो तजर्बा है आपका, वो 2/3 अक्सरियत अब हमारे रूलिंग कोalition को चली जाएगी। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन जिसका एक नुक्ते का हमने जिक्र भी किया था साहब, ओवरऑल जो डिटेल जजमेंट होगी, आप उसमें देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो इन तमाम समातों के दौरान बात की गई, रिमार्क्स दिए गए, ऑब्जर्वेशन दी गई, उससे कुछ हटके होगा या यही चीज़ें होंगी जो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हमारे सामने आ चुकी हैं? जी, जो ये तो तफसील की जो फैसला है वही पढ़ के पता चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तकनीकी रुकावटें जो कि आईनी दायरे इख्तियार से बाहर होती हैं, उनको अगर आपने बुनियादी रीजनिंग के तौर पे इस तरह का फैसला करना है तो अफसोस होगा। उम्मीद ये है कि जो तमाम सवाल उठाए गए थे, जो तमाम नुकात उठाए गए थे, और जो ओरिजिनल अदालत उज़्मा के फैसले की दफा की गई थी रिव्यू दायरे इख्तियार में, उन सब सवालात के जवाब होंगे और तसल्ली बख्श जवाब होंगे। चलें, ठीक है असद रहीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, असद रहीम गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये एक अहम फैसला है, और जो हमने देखा कि पीटीआई ये केस लड़ती रही, जो दरख्वास्तें थी वो दायर थी, और अब अगर देखें तो फैसला आपके सामने है कि पीटीआई वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सामने आ चुका है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो दीगर पॉलिटिकल इशूज़ हैं उन पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, अब बजट जो है वो तो हुकूमत मंजूर कर चुकी है, बज़ाहिर तो एक चैलेंजिंग होता है हुकूमत के लिए बजट की मंजूरी। आप चैलेंजिंग नहीं होता, आज तक किसी हुकूमत का बजट रिजेक्ट नहीं हुआ। पिछले 40 साल में एक मिसाल है, वो भी पार्लिमानी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया था 1986 में। पार्लिमानी पार्टी ने अपनी पार्टी के बजट को रिजेक्ट कर दिया था, फिर वो नया बनाया गया था। इसके अलावा कोई ऐसा खतरा नहीं होता। लेकिन सर, हुकूमत को कुछ लेना देना तो पड़ता है ना। क्या लेंगे और क्या देंगे, बजट में कुछ है ही नहीं। ये तो वही बजट है जो हर साल होता है। अच्छा, मीनिंगलेस बजट है ये, इसमें कोई इस्लाहात नहीं की, कोई डायरेक्शन नहीं दी। ठीक है, बस उसी अकाउंटिंग का बजट है। इतने अखराजात हैं, इतनी आमदन है, इतना अजाफी टैक्स लोगों पे लग जाएगा, और इतना अजाफी कर्जा ले लेंगे तो मुल्क चलता रहेगा। ये बजट है। तो आपको कोई तवक्को नहीं है कि कोई बेहतरी आएगी? नहीं, इस बजट से कोई बेहतरी नहीं आएगी। अच्छा, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, निज़ाम को नहीं बदलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बजट से। एक साल आपने और ज़ाया कर दिया मुल्क का। अच्छा, लेकिन सर, इस बजट में जहाँ पर अपोजिशन के मुतालबात थे, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी मुतालबात थे। बिस्प के हवाले से आपने देखा कि बिलावल साहब ने कहा कि 20% इजाफा किया गया उसमें। दूसरा, इसी के साथ साथ जो सोलर के हवाले से टैक्स का एक फ़ैसला था 18% का, वो हुकूमत ने वापस ले लिया है। तो हुकूमत से ज़्यादा जो इत्तेहादी जमात है उनके मुतालबात जो है हुकूमत ने माने हैं। मुतालबात नहीं, उनको शामिल करना चाहिए था। इत्तेहादी अगर हैं तो बजट बनाते ही उनको शामिल करते। ये तो अनोखी बात है कि घर के अंदर से ही बात हो रही है। तो और ये कोई ऐसी मेजर बातें हैं नहीं कि आपने बिस्प को रिव्यू करने की ज़रूरत है। बिस्प के अंदर जो खराबियाँ हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। बिस्प को बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जो गुर्बत की शरह है वो बढ़ती जा रही है। तो बिस्प उसके बराबर नहीं जा रहा, लेकिन बिस्प के अंदर बहुत सी खराबियाँ, आपको माजी की जो खराबियों को दूर करके एक पूरा आपको रिव्यू करना चाहिए बिस्प का। अच्छा सर, आपके नज़दीक कौन सी खराबियाँ हैं? अब तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके अहल नहीं हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो अहल हैं लेकिन वो रह गए हैं। जो अहल नहीं है उनको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो सतह गुर्बत से बाहर निकल आए हैं, इस बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी खराबियाँ हैं। अच्छा, लेकिन सर, अब बजट का एक मरहला गुजर गया, आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत इस चैलेंज से तो चले बाहर निकल आई जैसे, लेकिन आपने कहा कि कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है, मुल्क की आवाम को चैलेंज है, मुल्क को चैलेंज है। हुकूमत तो जितना दिन है वो एक होता है बेरंगी सरें, ताश जो लोग खेलते हैं वो आप समझते हैं ना, बेरंगी सर तो लोग समझते हैं, तो ये बेरंगी सरें हैं। तो कितने दिन है सर हुकूमत? जितने दिन भी है बेरंगे ही हैं। कुछ नहीं कर सकते, यकीन करें। तो आपका तज़किया क्या है सर? नजर क्या आ रहा है कि वक्त ज़ाया होगा। इस हुकूमत का हर दिन मुल्क पे भारी है।
اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اچھا, کس صورت میں سر؟ معیشت کے حوالے سے آپ کا وقت ضائع ہو گیا, 1 سال آپ کا اور گزر گیا, آپ نے کوئی ریفارم نہیں کیا, تو آپ کو یہ سال بھی ضائع ہو گیا. پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اب ایسا قانون سازی تو ہو رہی ہے نا, پیکا قانون منظور ہوا, پھر 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, دیگر قوانین آ رہے ہیں. یہ عوام کے لیے تو نہیں بنائی گئے نا, یہ تو حکومت نے اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں. پاکستان کے ایسے قوانین ہی ہیں جو نظام کو تباہ کرتے ہیں. یہ وہ قوانین ہیں جو آئین کی روح سے ان کا تضاد ہے, متصادم ہے. تو کنٹروورشل قانون ہے, پھر اب بدلیں گے چند سالوں کے بعد, ان کو بدلیں گے, پھر کہیں گے بڑی غلطی ہو گئی. یہ ہم کبھی اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. قانون وہ ہوتا ہے جو عوام کے سامنے پیش ہو, اس پر ایک ملک کے اندر ڈیبیٹ ہو, پھر پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو, ٹھیک ہے, لوگوں کی بات سنی جائے, اخباروں میں آئے, ٹی وی پر بحث ہو, اس کے بعد جا کے قانون بنتا ہے. تو آپ کے نزدیک یہی جماعتیں کل قانون کو بدلیں گی؟ جی یہی جماعتیں, یہی بیٹھے کہیں وہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا, وہ تو کوئی اور کروا رہا تھا. سب یہی باتیں کرتے ہیں بعد میں. تو اب نظر آ رہا ہے کہ کالا قانون ہوتا ہے, غلط قانون ہوتا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. لیکن ابھی صاحب آپ نے سر یہ جو سیم پیج کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, ہم نے کئی دفعہ سنا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, یہ سیم پیج کے حوالے سے ابھی بھی زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ سیم پیج پر ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کمفرٹیبل ہے, کوئی خطرہ نہیں؟ سیم پیج اگر آئین کا پیج ہے تو ملک کے لیے اچھا ہے, اگر وہ آئین کا پیج نہیں ہے تو پھر پرابلم ہے. سر لیکن آئین تو سیم پیج کے حوالے سے کچھ اور کہتا ہے نا. نہیں, آئین نہیں کہتا. آئین کے اندر بھی گنجائش موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے, کیا ریلیشن شپ ہے اداروں کی آپس میں, سب کچھ موجود ہے. اس کے مطابق چلیں, اگر اس کو بدلنا ہے بدل لیں, لیکن ایک پبلک ڈیبیٹ کے بعد بدل لیں. اچھا, لیکن اب صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے سر کہ حکومت واقعی کمفرٹیبل ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے؟ کمفرٹ کیا ہوتی ہے, لوگ کمفرٹیبل نہیں ہے نا. حکومت تو یقیناً کمفرٹیبل ہے. جو 188% تنخواہیں بڑھا لیں, جو ممبران اسمبلی 400% تک بڑھا لیں, قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ 800% بڑھا لیں, وہ تو بالکل کمفرٹیبل ہیں. لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں. سر وہ تو شاید پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا, شاید ان کے علم میں نہیں تھا. نوٹس وہ نہیں لے سکتے, نہیں لے سکتے. سینٹ اور قومی اسمبلی کا نوٹس وہ نہیں لے سکتے. اچھا, لیکن سر اوور آل جو ایک پہلے ایک امپریشن تھا, تاثر تھا, جو بات کی جاتی تھی, پی ٹی آئی ایک تاثر دیتی تھی کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے, الیکشن جیتیں گے تو کوئی سہولت پیدا ہوگی. اس وقت فیلڈ مارشل صاحب ملاقات بھی کر رہے ہیں, ٹرمپ صاحب مسلسل تعریف بھی کر رہے ہیں, پاکستان کی نام لے کر فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. یہ کس حد تک سفارتی سطح پر آپ کامیابی سمجھتے ہیں؟ ٹرمپ صاحب کو کیا پتہ, کل بدل جائیں گے. کل چند مہینے پہلے ایلون ماسک ان کے نعرے مار رہا تھا, آج وہ بدترین انسان بن گیا ہے. وہ دیکھیں, وہ ان کے معاملات ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اپنی سوچ ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. ہر ملک اپنا ایسے ہی کرتا ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ دیر از نو فری لنچ. جی, فری لنچ نہیں ہوتا, بالکل فری لنچ نہیں ہوتا. اچھا, لنچ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں. دوسرے جب آپ سے بات کرتے ہیں اپنے مفادات کے مطابق بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا مفاد اس مفاد سے تضاد میں ہو, آپس میں ہم آہنگی نہ ہو. ہم آہنگی ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کے معاملات درست ہوں گے جب اپنے گھر کو درست کریں گے. جس ملک کے 44% سے زیادہ لوگ سطح غربت سے نیچے ہوں اور 4 کروڑ لوگ بدترین سطح غربت پہ سے نیچے ہوں, بدترین جسے کہتے ہیں ایکسٹریم پاورٹی, اس کو کچھ ہاتھ پیر مارنے چاہیے. اس کو اپنے ملک سے انتشار دور کرنا ہے, اتفاق پیدا کرنا ہے, سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے, معاشرے کے جو اندر دراڑیں ہیں ان کو دور کرنا ہے. ہم کوئی کام نہیں کر رہے, ہم مزید ان معاملات کو بڑھا رہے ہیں. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو سر وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی, ان کا بھی ایک بیان تھا کہ خان صاحب اب بھی اگر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے حکومت تو ایک کھل کے تجویز دے رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں. آپ نہیں سمجھتے کہ سر اپوزیشن کو بھی سر بیٹھیں نا, بیٹھیں. سر وہ تو پی ٹی آئی نہیں بیٹھ رہی نا. پی ٹی آئی بھی بیٹھے گی, آپ بلائیں پے رول پہ بلائیں, آ کے بات کریں. خان صاحب کو بلانا, جی بلائیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کے نزدیک براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کیا کرنے ہیں آپ نے, ایک دوسرے کی بات سنیں, یہی سیاست ہوتی ہے. آپ نے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے.
سیاست دشمنی نہیں ہوتی. خان صاحب نے بھی دشمنی بنائی ہوئی تھی. یہ نفرت جو پیدا کر دی ہے ہم نے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بڑھانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ اس بات کو چھوڑیں ذمہ داری کس کی ہے. خان صاحب نے بھی بہت خرابیاں پیدا کی ہیں نظام کے اندر, یہ نفرت بڑھائی ہے. پارلیمانی قدریں, اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں سیاست میں. تو اب اس کو درست کریں. اگر آپ بھی, یہ حکومت بھی اگر وقت ضائع کر کے نکل جائے گی اور وہ انتشار مزید بڑھ جائے گا, پھر ملک تو آگے نہیں چلے گا. نہیں, لیکن سر وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہم نے ذکر کیا, وہ تو حکومت تو خود بھی یہ سمجھتی ہے نا کہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو ہمارے لیے تھریٹ ہوگا سیاسی طور پر. کیا تھریٹ ہے؟ حکومت کے پاس اکثریت ہے, کیا تھریٹ ہے؟ ایسے ہی کیوں گھبرانے کی کیا بات؟ پھر احتجاج ہوں گے, پھر دھرنے ہوں گے, یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں. کتنے دن ہوں گے؟ کس بات پہ احتجاج؟ آگے کریں, باہر نہ کریں. آپ بات چیت تو کریں نا. باہر آپ تو کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ تو پیرول پہ آپ بات چیت کے لیے بلا سکتے ہیں, یہ انتظامی اختیار آپ کے پاس ہے. باقی تو کورٹ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے. کورٹس کی بھی جو سابقہ ان کی جو تاریخ ہے وہ بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. جس طرح یہاں پر کنوکٹ کیے گئے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو, اور ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ تو ایسے ہی زبردستی کنوکشن کرائی گئی تھی. تو یہ بہت سی خرابیاں ہیں اس نظام میں جو ہمیں درست کرنی ہے. سر اس وقت جتنی چیزوں کا سر ہم ذکر کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا بھی کہ حکومت کمفرٹیبل ہے, آپ کو کوئی چیلنج حکومت کے لیے بظاہر کوئی نظر آ رہا ہے کہ؟ سر چیلنج ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے. چیلنج اس ملک کے لوگوں کو, چیلنج اس ملک کو, چیلنج ان 44% لوگوں سے سطح غربت سے نیچے ہیں. چیلنج تو ان کے لیے ہے. حکومت کا کیا ہے, وہ تو تنخواہ بڑھا لی ہے, جتنا عرصہ لگ گیا بہت اچھی بات ہے. اچھا, تو یہ سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چلے گا. تو اس میں سر پھر ایک سوال جو ہے وہ تو اپوزیشن کے اوپر اٹھتا ہے نا, کہ اپوزیشن بجٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی سے زیادہ تو مخالفت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی, اپنے مطالبات بھی منوا لیے. بالکل یہی تو بات ہے. جہاں پر حکومت کام نہیں کر رہی, اپوزیشن بھی کام نہیں کر رہی. اور یہ اپوزیشن وہ ہے جس کے پاس حکومت بھی ہے, اپنی حکومت چلا کے دکھا دیں بہتر طریقے سے. تو وہ سر جو ایک الائنس بنا تھا, اپوزیشن کا اتحاد بنا تھا, وہ کہاں؟ سر اپوزیشن کا الائنس کبھی نہیں بنا. وہ میں نے اس وقت کہا تھا میڈیا میں ہی بنتا ہے. اپوزیشن کا صرف سوچ کے ہمانگی کی کوشش تھی کہ اپوزیشن اپنا کام کرے جو اس کا کام ہے, پارلیمان کے اندر, پارلیمان سے باہر, آلٹرنیٹ پالیسی, تنقید, یہ سب چیزیں اپوزیشن کا حق ہے اگر, اور ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے پھر آپ کیا سیاست کر رہے ہیں؟ تو سر آج کل اچک زئی صاحب خاموش نہیں ہیں آپ کے نزدیک؟ بیچ میں تو سیمینار بھی ہوئے, آپ نے بھی خطاب کیا, ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. اچک زئی صاحب تو یہی کوشش کر رہے تھے کہ اپوزیشن کی سوچ میں ہم آہنگی ہو جائے اور اپوزیشن مل کر ملک کی بات کرے. جی, یہاں بدقسمتی سے ایک فوکس چلا جاتا ہے کہ عمران خان کو جیل سے چھڑانا ہے. اچھی سوچ ہے, لیکن عمران خان کے جو معاملات ہیں, جو سیاسی اس کا پس منظر ہے, وہ بھی جب ملک کے معاملات حل ہوں گے تو وہ معاملات بھی حل ہوں گے. یہ میری رائے ہے. تو آپ کی تجویز یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو فی الحال سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہیے, بعد سیاست اپنی جو ذمہ داری ہے پوری کریں, اپوزیشن کریں ملک کے اندر, جو طریقہ ہے پارلیمان کے اندر, سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی میں صوبائی حکومت ایسی چلا کے دکھائیں کہ جو مثال ہو ملک کے لیے, ماڈل صوبائی حکومت ہو. یہ ان کی تیسری ٹرم ہے وہاں پر, 12 سال سے قریب ہونے لگے ان کو وہاں پر حکومت کرتے ہوئے. تو مثالی حکومت نہیں دیکھ رہے آپ؟ وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں, مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن سر تیسری دفعہ ان کو منتخب کیا. وہ سب ٹھیک ہے, لوگوں نے کیا ہے نا, شاید اگلی دفعہ نہ کریں. آپ ایک مثالی حکومت بنا کے دکھائیں لوگوں کو کس طرح حکومت چلتی ہے. اگر آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں پر کیا بات کریں گے؟ یہ بات کرنا یہ تو ایک یونیک پوزیشن ہے کہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ عمل کر کے لوگوں کو دکھا. لیکن سر گنڈا پور صاحب تو دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نے کہا تو ہم اسمبلی بھی توڑ دیں گے. کون سی صوبائی حکومت کی سر؟ وہ تو پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تو ہم اسمبلی توڑ دیں گے. جی وہ تو ان کو توڑنی پڑے گی نا اگر خان صاحب نے کہا تو. جی اپنی اس کی جماعت کے تابع ہوتا ہے. چیف منسٹر کوئی گھر سے الیکٹ ہو کوئی نہیں آتا چیف منسٹر, لیکن جماعت الیکٹ کرتی ہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خان صاحب خود گنڈا پور صاحب کے مطابق کہ جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی بجٹ منظور نہیں ہوگا. بڑی تنقید چل رہی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا.
کیا گنڈاپور صاحب کا موقف درست ہے کہ اگر نہیں، میں اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا. ان کی ملاقات ہونی چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈر کو آپ اس طرح آئسولیٹ نہیں کر سکتے. حالانکہ عمران خان صاحب نے خود یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور لیکن گنڈاپور صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے بجٹ پاس نہ کریں. یہ بہت بڑی سیاسی اور ذمہ دارانہ غلطی ہوگی. یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبہ چلے. انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری ہے صوبے میں. اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا صوبہ نہیں چلے گا. تو مطلب آپ کے نزدیک گنڈاپور صاحب کا فیصلہ اور موقف درست ہے کہ موقف بالکل غلط ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. یہ کون سا موقف ہے؟ نہیں سر، انہوں نے کہا کہ میں نے منظور کرنا ہے، اگر نہ کیا تو شاید ایمرجنسی نافذ ہو جائے، کرنا پڑے گا کیونکہ صوبہ نہیں چلے گا. ان کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ کوئی چوائس نہیں کہ بجٹ میں منظور نہ کروں. یہ تو آپ کی ناکامی ہے. اگر آپ بجٹ منظور نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے. اچھا، تو سر یہ جو اب ایشوز ہم اپوزیشن کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب حکومت کے اوپر بڑی تنقید کر رہے تھے. اتحادی جماعت کا تو ہم نے ذکر کیا، لیکن سر مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس وقت جو ایک موقف تھا ان کا، ابھی مولانا صاحب کی خاموشی کی وجہ سر؟ نہیں، مولانا صاحب نے موقف پہ قائم ہے. خاموشی ہر روز تو آپ بات نہیں کرتے نا. آپ نے بات کر دی ہے. انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے، یہ خرابیاں ہیں بجٹ کی، ان کو دور کریں. ملک آگے نہیں چل رہا، سیاسی نظام نہیں چل رہا. اس بات سے ہر ایک اتفاق کرتا ہے. لیکن سر آپ کی بات کرنے سے کیا ہونا ہے کہ اگر یہ ملک نہیں چل رہا ہے یا یہ ایک فیصلہ غلط ہے، کیا کوئی تلواریں لے کر حملہ آور ہو جائیں؟ سیاست تو یہی ہوتی ہے نا. جب سے دیکھیں، جب سیاسی قدریں ہی ختم ہو جائیں، جب جمہوری قدریں ہی نہ رہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سر مولانا صاحب پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، پی ٹی آئی اندر موجود ہے. پارلیمنٹ کے اندر آج پرواہ ہی نہ ہو حکومت کو پارلیمنٹ کی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان صاحب کو پرواہ تھی پارلیمنٹ کی؟ کسی کی قدر تھی وہاں پر؟ آج بھی نہیں ہے. اس وقت بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. تو کچھ بدلا نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، جب تک آپ اس سوچ کو بدلیں گے نہیں، ملک آگے نہیں چلے گا. یہ جو صوبائی اسمبلی کا چلے خیبر پختونخوا کا تو آپ نے ذکر کیا سر، لیکن بلوچستان میں اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں، وہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب کے حوالے سے اگر حکومت کی بات کریں تو ان 2 یا 3 صوبوں سندھ کو بھی شامل کر لیں تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ برابر کی ناکامی ہے چاروں صوبوں میں. جب آپ کو عوام کی پرواہ نہ رہے، آپ کو مسائل کی پرواہ نہ رہے. 2.70 کروڑ بچوں سے زیادہ محض 3 کروڑ کے قریب ہونے لگے اسکول سے باہر ہیں. کسی صوبے میں بات ہوئی ہے ان بچوں کے بارے میں کہ پیسے رکھے گئے ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے؟ پرائیویٹ سیکٹر آج حکومت سے زیادہ کام کر رہا ہے ایجوکیشن میں، خاص طور پر پنجاب میں. تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. پنجاب میں 3800 کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. میں آپ کو بغیر مبالغے کے بتا سکتا ہوں کہ 40% چوری ہو جاتا ہے. بجٹ 40%. اتنی کرپشن بڑھ گئی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ملک پہ کرپشن کے ساتھ پہ چلی گئی ہے. سر یہ بجٹ چوری ہونا یہ شروع سے رہا ہے یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہمیشہ سے تھا. اچھا، انگریز کے زمانے میں بھی تھا 1%، 2%. ابھی وہ بڑھتے بڑھتے ہم نے جب دیکھا 10-12% پہ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے 20 پہ پہنچ گیا. اب وہ میرا ذاتی اندازہ ہے 40 کے لگ بھگ ہے. آپ اس شہر کو دیکھ لیں، یہاں پر 4 پروجیکٹ بنے جی. ایک بارگو کا بائی پاس تھا، وہ فیل ہو گیا. کتنا اس پر خرچہ ہوا بننے میں، اس کو ٹھیک ہونے میں کتنا خرچہ ہوا کسی کو پتہ نہیں. دوسرا یہ بنا جو راول چوک میں، وہ بھی فیل ہو گیا. تیسرا بنا یہ F8 والا، اس کی جگہ حالت دیکھ لیں. چوتھا جو ابھی بنا تھا مری روڈ پر جو لیک ویو کے قریب، وہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی ہم 4 انٹرچینج نہیں بنا سکتے. اور آپ یقین کریں، آپ ان کے پیسے، میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو، بتا دے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. دبئی میں سستا بنتا ہے، یہاں مہنگا بنتا ہے فلائی اوور. جی پتہ کر لیں. اور اس کی وجہ آپ کے نزدیک کرپشن ہے؟ نہ اس کا ڈیزائن ٹھیک ہے، نہ اس کی کوالٹی آف ورک ٹھیک ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں. لیکن سر یہ جو صوبے کا آپ نے ذکر کیا، وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ چاروں جو باقی 3 صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے بہتر کام کر رہی ہیں بہت منصوبوں. یہ ہر ایک کی رائے نہیں ہے نا، یہ کسی کی رائے ہو سکتی ہے. مجھے اس وقت کام نظر آئے گا جب شہریوں کو صحت کی سہولتیں میسر ہوں گی.
جب غریب بچہ اسکول میں ہوگا، جب جو سطح غربت ہے اس سے لوگ اوپر آئیں گے، تو یہ اس وقت جا کے آپ کی حالت درست ہوگی. سر یہ ایک طرف عباس صاحب حکومت کی اسٹریٹجی اگر آپ دیکھ لیں، یا دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ پی ٹی آئی جس نے حکومت کے خلاف تحریک چلانی تھی، یا بجٹ کے معاملات ہوں یا خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ ہو، اس پر جو اختلافات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات اپوزیشن کی حکمت عملی کو نقصان پہنچائے گی؟ نہ حکومت کی کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ اپوزیشن کی کوئی اسٹریٹجی ہے. یہ دونوں کی حالت ایک جیسی ہے. نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ یہ کوئی کام کرتے ہیں. باتیں ہمارا روز نئی بات سنتے ہیں، حکومت سے بھی اور ان سے بھی. لیکن ملک آگے نہیں بڑھ رہا، ملک ترقی نہیں کر رہا، ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اگر احساس نہیں ہے تو پھر آپ بہت خام خیالی کا شکار ہیں. نہیں، لیکن سر پھر بات تو وہی ہے نا کہ اگر اپوزیشن کی اسٹریٹجی نہیں ہے تو سر آپ نے یا دیگر جماعتوں نے کوئی تجاویز دی ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ کل بھی پریس کانفرنس کی ہے، بڑے کھل کے بتایا کیا کرنا ہے. ابھی بھی جو آپ کا بجٹ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اور جو آپ نے یہ ڈیولپمنٹ کے پیسے رکھے ہیں ان کو کم کریں. یہ سب ضائع ہوتے ہیں. یہ من مانی کے پروجیکٹ، سیاست خریدنے کے پروجیکٹ، ووٹ خریدنے کے پروجیکٹ نہ کریں. ایم این اے ایم پی کی اسکیمیں ختم کریں. اچھا، ان کو استعمال کریں اسکولوں میں بچے واپس لانے کے لیے، استعمال کریں روزگار کے مواقع بنانے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے استعمال کریں. سر یہ مائنس عمران خان آپ دیکھ رہے ہیں بطور سیاستدان کے ہو سکتا ہے؟ یار مجھے آپ نے پہلے بھی پیشن گوئی کی ہے. جی، میرے اس سال 38واں سال شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی میں کچھ ہوش رکھتا تھا، دیکھتے رہے. کبھی کوئی سیاستدان مائنس نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. سیاستدان مائنس ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پر، عوام کے فیصلے سے. ورنہ سیاستدان، ذوالفقار علی بھٹو کو آج پھانسی ہوئے 50 سال ہونے لگے، 45 سال ہو گئے، آج بھی ووٹ اس کو پڑتا ہے. وہ مائنس نہیں ہو سکا. اس لیے، اور مائنس کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے، صرف حق عوام کو ہے کہ اس کو مائنس کریں. سر ایک آخری سوال ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ہائیبرڈ حکومت ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ اس بیان کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی رائے ہے، ہر آدمی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. وہ حکومت میں ہیں، وزیر ہیں، کابینہ میں اس کو ڈسکس کر کے اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر حکومت آئین بدل سکتی ہے، حکومت نے آئینی ترمیم کی ہے، اگر یہ آئینی ترمیم وہ کرتی ہے تو اس پہ بہت انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اس پہ ایک ڈیبیٹ کرا لیں ملک کے اندر کہ ہائیبرڈ نظام ہے کیا، اور اگر اس پہ سب ایگری کرتے ہیں تو آئین کو تبدیل کر لیں. اچھا، نہیں سر وہ تجویز تو نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں چل رہا ہے جو موجودہ نظام ہے وہ ہائیبرڈ نظام. پھر وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا نا. سر قانون سازی تو کوئی نہیں ہوئی. نہیں، آئین ہے نا ملک کا. کیا یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ آئین کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اچھا چل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے بھائی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، پاپولیشن میں مسلسل اضافے کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو جو سینسس کا جو اعداد و شمار ہیں 2023 کے، اگر وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بھی مسلسل ایک جو اضافہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ اضافہ ایک وسائل کے حوالے سے بھی اور سوشل جو انریسٹ ہے اس حوالے سے بھی ایک چیلنجز کا باعث بن رہا ہے. یہ ایشوز جو ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں. عائشہ لغاری صاحبہ جو کنٹری ہیڈ ہیں پی ایس آئی کی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. پاپولیشن کے حوالے سے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پر بات ہوتی ہے، قانون سازی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. اوورآل جتنی باتیں ہوئیں یا سینسس کے جو اعداد و شمار ہیں، اوورآل آپ کے کنسرنز کیا ہیں؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس شو میں، اور دوسرا یہ کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ آج ایک شو کر رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا ہمارا جو آبادی سے ریلیٹڈ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کنورزیشنز یا باتیں تو بہت ہو جاتی ہیں، مگر جو سٹیپس ہیں وہ اس طرح سے نہیں لیے جاتے، یا اس مسئلے کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا جتنا بڑا یہ، جتنے میگنیٹیوڈ کا جتنا بڑا یہ ایشو ہے. پاپولیشن آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستان کی جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے گروتھ ریٹ ہے ہمارا.
جو کہ اگر اسی طرح سے بڑھتا رہا, میں اکثر جہاں بھی بات کرتی ہوں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 2050 میں شاید ہمارا یہ حال نہ ہو جائے کہ کندھے سے کندھا ملا کے لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاپولیشن کے ایشو کو ایک اکنامک کرائسس کی طرح سے دیکھنا چاہیے, اس کو اسی انٹینسٹی اور امپورٹنس کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے جس طرح سے کہ ہم ایک اکنامک گروتھ یا اکنامک پراسپیرٹی آف اے کنٹری کے کو کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ باتیں بہت ہوتی ہیں, چاہے وہ راؤنڈ ٹیبلز ہو رہی ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو رہی ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا, تو وہ یہ ہے کہ واک تو ٹاک نہیں ہو رہی ہے. باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن ایکشنز نہیں ہو رہے اس حساب سے جس حساب سے ہونے چاہیے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی پہلے باتیں ہوئیں یا پارلیمنٹ کے اندر, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یا ایون جو سٹنگز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی, ان میں ان ایشوز پر بات تو ضرور ہوتی ہے, لیکن آپ کے نزدیک کوئی عملی اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے جا رہے؟ نہیں, آپ کے سامنے اگر تو عملی چیزیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہماری سچویشن ایسی نہ ہوتی. پاپولیشن کو جو ہے وہ ایک نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے, پاپولیشن کو ایک ملٹی سیکٹورل طریقے سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا امپیکٹ بھی بڑا ملٹی سیکٹورل ہے. تو اور میرے خیال میں ہر چیز کے ہر پرابلم جو ہمارے ملک میں ہے, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ گروتھ, کنٹری کی گروتھ پراسپیرٹی کے حساب سے ہو, انفراسٹرکچر کے حساب سے ہو, کسی بھی چیز کے حساب سے ہو, اس کی جڑ میں, اس کی باٹم لائن میں جو ہے وہ پاپولیشن کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور اس حساب سے اس کے اوپر کوئی کام ہو نہیں رہا ہے. جب بھی ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں بچوں کے بیچ وقفہ کرنے کی, ایز اے کنٹری ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے جس حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ہم تقریباً 5 سے 6 سال میں ایک نیا کراچی کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس حساب سے تو ہمارے وسائل ہے ہی نہیں. اور بہت اچھا پاکستان کا ایک نیشنل نیریٹو بنا ہے جو کہ توازن کی بیسس پہ کے اوپر فوکس کرتا ہے. بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں توازن لانے کی ضرورت ہے. توازن نہ صرف اس میں کہ آپ کہیں میں تو ایک امیر گھر سے بلونگ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو میں تو جتنے بھی بچے افورڈ کرنا چاہوں میں کر سکتی ہوں, تو مجھے اتنے ہی بچے کرنے چاہیے. اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ میں شاید کر سکتی ہوں, کیا میرا آس پاس کے لوگ یہ برڈن برداشت کر سکیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ لوگ کم وسائل ہوں, کیا میرا شہر یہ برداشت کر پائے گا, کیا میرا ملک یہ برداشت کر پائے گا. تو اس طرح کی سوچ نہ صرف میں یہ کہوں گی کہ پارلیمنٹس وغیرہ میں بات تو ہوتی ہے, مگر اس طرح کی سوچ پہ عمل جو ہے وہ نہ گورنمنٹ کے ساتھ اتنا ہو رہا ہے, مگر اس میں ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی ایکولی رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ ایکشن جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے, جو اسپیسنگ ہونی چاہیے, جو یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کے حساب سے اپنے گھر کی سائز کو ڈٹرمن کریں. یہ لوگوں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم صرف گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ پارلیمنٹس میں بات کر دیتی ہے اور شاید ایکشن نہیں لے رہی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اینڈ پہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, لوگ اپنے اینڈ پہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں, لیکن عائشہ صاحبہ کچھ ایشوز ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن پر جب بات ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر قانون سازی کے حوالے سے مطالبات بھی سامنے آتے ہیں کہ اس معاملے پر قانون سازی ہونی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے قانون موجود ہے, صرف جو عمل درآمد ہے اس کی ضرورت ہے, یا آپ بھی اس پر زور دیں گی کہ مزید قانون سازی کی جو ہے وہ ضرورت ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, ہم ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پالیسیز کی, قانون کی کمی نہیں ہے. ہر چیز کی ایک پالیسی ہے, ہر چیز کے قانون قواعد ہیں, امپلیمنٹیشن بہت کم ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں اگین پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے وہ آتا ہے بچیوں کی یا بچوں کی کم عمر میں شادی کر دینا. اس کے اوپر بہت اچھے سٹیپس لیے گئے ہیں, پالیسیز آ گئیں, بلز پاس ہو گئے, 18 سال سے کم کے عمر کے بچے شادی نہیں کر سکتے, وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. لیکن کیا آپ نے کہیں سنا ہے, دیکھا ہے کہ بلز پاس ہو گئے, پالیسیز بن گئی, لیکن کیا امپلیمنٹیشن رول آؤٹ پلان بنا ہے؟
تو وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. صرف قانون قواعد پالیسیز پروسیجرز بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کی رول آؤٹ پلان کی تھنکنگ جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ سٹیپس لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آئی تھنک اب ہم اس سٹیج پہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے جو نیبرنگ ملک ہیں, مسلمان ملکوں کو ہی دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ ایران کو دیکھ لیں, آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ان سارے ملکوں نے پالیسی صرف نہیں بنائی ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کو بہتر کرنے کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے. اور ون آف دا مین تھنگز دیٹ دے آئیڈینٹیفائیڈ واز کہ جتنے وسائل ہوں اتنے لوگ ہوں, اور پھر انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے. آئی تھنک ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی لائک آئی سیڈ چائلڈ میرج کے اوپر بل پاس ہو گیا. آئی ایم ویری ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. ایٹ لیسٹ دیٹ اسٹیپ ہیز بین ٹیکن. بٹ رول آؤٹ پلان کسی سے بھی آپ جا کے پوچھ لیں یہ ہوگا کیسے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, اس کو انشور کیسے کریں گے, وہ بھی کہیں نہیں ہے. بالکل. اس پر تو پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ جماعتوں کی جانب سے مخالفت بھی کی گئی. کہا گیا کہ بہت سے صوبوں کے مطلب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا ایک اپنا ٹریڈیشن ہے, روایات ہیں ان کی اپنی. لیکن یہ جو وسائل کا آپ نے ذکر بھی کیا عائشہ صاحبہ, آپ ابھی کا اگر آپ فگر سامنے رکھیں اور وسائل کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ وسائل کافی ہیں یا ریاست کو وسائل کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آئی تھنک اس کا جواب میں کیا دوں گی. اس کا جواب تو پاکستان میں میرا خیال ہے بچہ جانتا ہے, جو روڈ پہ بھی پھر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں اور ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں. ہمیں آپ دیکھیں ہمارے ملک میں آلموسٹ 60 to 62% جو ہے پاپولیشن جو ہے وہ ینگ اڈلٹس کی ہے, یوتھ کی ہے. اب ان کے پاس ریسورسز تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے صاف پانی نہیں لوگوں کو مل پا رہا, وہ اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. جاب امپلائمنٹس نہیں ہیں. لوگ 62% جیسے میں نے آپ کو کہا 62% ہماری یوتھ پاپولیشن ہے. یوتھ کی وہ کسی بھی اور ملک میں اگر دیکھا جائے تو یوتھ کا زیادہ ہونا ایک ملک کی کامیابی کی طرف کی انڈیکیشن ہوتی ہے. لیکن جہاں ریسورسز نہیں ہوں گے, جہاں امپلائمنٹس نہیں ہوں گی, جہاں ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوگا, وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں پھر آپ کے ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے, آپ کی پاورٹی انکریز ہو جائے گی, آپ کے لا اینڈ آرڈر میں ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے. تو ریسورسز تو آئی ایم پریٹی شیور, آئی مین میرا خیال ہے یہاں کے کسی بھی بچے کو اگر آپ مائک لے کر کے کسی بھی جگہ چلے جائیں اور بچوں سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ریسورسز نہیں ہے. اگر ریسورسز ہوتے تو ہماری ہاف آف دا پاپولیشن کا وہ حال نہیں ہوتا جو حال ابھی ہے. لیکن یہ جو وسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں, امپلائمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ فگر اسی طرح بڑھتا رہا اور وسائل کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس پر اگر کام نہ ہوا تو یہ معاملات تو سوشل انریسٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, وہی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جب ان امپلائمنٹ ہوگی تو جب یہ یوتھ اتنی آپ کی بڑی یوتھ کی ایک تعداد ہے, یہ لوگ آخر دیکھیں, ایک تو ون آف دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جو دنیا ہے نا وہ ایک گلوبل ورلڈ ہے نا. مطلب اب تو کنیکٹیوٹی ہر جگہ پہ ہے. آپ کے گاؤں دیہات کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ باہر کے ملک میں لوگ کیسے رہتے ہیں یا شہروں میں لوگ کیسے دیتے ہیں. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ایسپریشن آتی ہے. ایسپریشن کا مطلب یہ کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی یہ ملے. اور پھر آپ کے پاس نہ ایجوکیشن ہوگی, نہ امپلائمنٹ ہوگی, نہ ارننگ کے وسائل ہوں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فرسٹریشن میں آ کر کے یہ یوتھ غلط کاموں میں لگے گی. جب غلط کاموں میں لگے گی تو لا انفورسمنٹ کے ایشوز آپ کے ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے, جو کہ ہیں, ابھی بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو غلط آپ کی اسٹریٹ کرائمز ہیں یا یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ ان کا روٹ کاز تو دیکھیں. جب ریسورسز ہی نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس تو دے سم ٹائمز آر فورسڈ ٹو ڈو دیز تھنگس. لیکن عائشہ صاحبہ آخر میں صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنا آپ نے ذکر بھی کیا, جتنے نکات ہم اٹھا بھی رہے ہیں, اس میں فوری طور پر کون سے نکات ہیں جن پر آپ کے نزدیک حکومت کو فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے, جابس کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے, اگر اوورآل؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا کام جو یہ ہے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور بہت سیریسلی کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. میں اگین کہوں گی اس میں رسپانسبلٹی صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے, لوگوں کی بھی ایکول رسپانسبلٹی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کی سائز کو ڈٹرمن کرنا شروع کریں.
अपने वसाइल को देखते हुए, अपने मुल्क के वसाइल को देखते हुए, तो फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग, इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। क्योंकि जब आप ये अडॉप्ट करेंगे तो ना सिर्फ आप अपने घराने को, आप अपने बच्चों को, आप अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे सकेंगे, और इसी तरह से जनरेशंस जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं और अपवर्ड मोबिलिटी होना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट द गवर्नमेंट शुड फ्रॉम अ पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव फॉर द कम कि अगर आपने मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखनी है, तो बर्थ स्पेसिंग, फैमिली प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल इशू कंट्री का समझ के तो आप उसको उठाएं। दूसरा, आई थिंक अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर एक प्रॉपर आई थिंक टास्क फोर्स होनी चाहिए जो कि रोल आउट प्लान के ऊपर अब डिटर्मिन करे कि ये होगा कैसे, ये करना कैसे, इसको इंश्योर कैसे करना है। थिर्डली, लाइक जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन का इशू सिर्फ हेल्थ या फैमिली प्लानिंग या बर्थ स्पेसिंग इनका नहीं है, इट इज ऑल्सो अ मल्टी सेक्टोरल थिंग। इसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन को आम करें। हमारे यहाँ एजुकेशन, अगर आप बाकी मुल्क जैसे बांग्लादेश हो गया या ईरान हो गया या बाकी मुल्कों की जिस तरह से बात करी थी, इनमें और हम में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन उतनी आम नहीं है जितनी आम इन मुल्कों में है। एजुकेशन से शऊर आता है, एजुकेशन से समझ आती है, फिर लोगों को एजुकेशन से एस्पिरेशंस आती हैं, एजुकेशन से आगे बढ़ने की ख्वाहिश आती है, और जब ये ख्वाहिशात इंसान के दिल में आती हैं, साथ साथ इनेबल्ड होते हैं आप कि आपके पास एजुकेशन भी है, तो फिर आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग भी गवर्नमेंट को सिर्फ एक ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट को ही सिर्फ लेकर के डंडा और लोगों के पीछे जाना है और कहना है कि ये करो। लोग खुद से खुद करना शुरू हो जाएंगे, और ये फिर एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा कि जहां लोग और गवर्नमेंट दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरा ख्याल है फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना चाहिए, उसके बाद एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर इन दो चीज़ों के ऊपर भी हम फोकस कर लें तो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। चलें ठीक है आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये एक अहम टॉपिक है जिस पर जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर भी कई मरतबा गुफ्तगू होती है, लेकिन अगर देखा जाए आदाद शुमार अगर हम सामने रखें तो अभी भी पाकिस्तान को वसाइल के हवाले से और इन तमाम चीज़ों के हवाले से चैलेंजेस ज़रूर दरपेश हैं। और इस हवाले से जब भी कोई सजेशंस आती हैं उसमें जो एक अहम नुक्ता होता है वो एजुकेशन के हवाले से तमाम जो पॉलिटिशियंस हो गए, जो तज्ज़ियाकार हो गए, जो एक्सपर्ट्स हो गए, उनकी एक राय जो है वो यही होती है कि तालीम पर जो है, एजुकेशन पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। अब इस पर देखें कि मज़ीद जो रिपोर्ट्स हैं या पार्लियामेंट के अंदर भी अगर गुफ्तगू होती है तो उसमें कोई अमली तौर पर जैसे कहा जा रहा है कि अब हुकूमत को बातों से आगे बढ़कर वसाइल के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से इक़दाम उठाने होंगे। तो अब देखें कि इस हवाले से क्या इक़दाम सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।